बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम लोग लेसन नंबर 36 करेंगे, पब्लिक रिलेशंस एंड मास कम्युनिकेशन पार्ट 2। इस लेसन में हम बेसिकली पब्लिक रिलेशन की मुख्तलिफ जो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फील्ड में जो है वो पब्लिक रिलेशन काम करती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मेडिसिन में अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, आई स्पेशलिस्ट हो गया, इसी तरह से PR में भी मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। हर फील्ड की अपनी ज़रूरत होती है और कम्युनिकेशन का अपना एक तरीका होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एंड रियल स्टेट PR, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर्स या हाउसिंग सोसाइटीज़ या बिल्डर्स जो होते हैं उनकी इमेज बनाना और उनके प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना, ठीक है। इस PR का काम ये होता है। देन वी हैव रिटेल सेक्टर PR। इस सेक्टर का जो PR होता है यानी दुकानें हो गई, मॉल्स वगैरह हो गए, ब्रांड्स वगैरह हो गए, तो उनकी रेपुटेशन और कस्टमर्स के साथ उनके रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाने के लिए रिटेल सेक्टर PR का काम लिया जाता है। देन वी हैव एग्रीकल्चरल PR, यानी किसानों, एग्रीकल्चरल कंपनीज़ और फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस पैदा करना। देन वी हैव फूड सर्विस PR, यानी कि होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, फूड कंपनीज़ हो गई, उनकी इमेज को बेहतर बनाना। देन वी हैव हेल्थ केयर PR, यानी हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी कम्युनिकेशन वगैरह जो है उसको डील करना, उसको संभालना। देन वी हैव टेक्नोलॉजी PR, यानी टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज़ होती हैं या सॉफ्टवेयर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी इमेज बनाना। देन वी हैव पब्लिक अफेयर्स PR, ठीक है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आवाम के साथ कम्युनिकेट करना। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई है या कोई नई स्कीम आ गई है तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना, ठीक है। देन वी हैव ऑनलाइन PR, यानी इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए रेपुटेशन या इमेज जो है वो बनाना। फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट के ज़रिए कंपनी की इमेज जो है वो बनाना, ठीक है। एंड देन वी हैव फाइनेंशियल और इन्वेस्टर रिलेशंस, यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन और ट्रस्ट को मज़ीद जो है वो बढ़ाना, ठीक है। कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है या फ्यूचर प्लान्स जो होते हैं उनका जो पॉजिटिव पहलू होता है वो इन्वेस्टर्स को दिखाना या उन तक पहुँचाना, ठीक है। एंड देन वी हैव नॉट फॉर प्रॉफिट PR, जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs, चैरिटीज़ और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी कम्युनिकेशन वगैरह को संभालना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईदी फाउंडेशन हो गया या शौकत खानम वगैरह, सो उनके डोनेशन कैंपेन्स। देन वी हैव क्राइसिस कम्युनिकेशन, यानी जब कंपनी किसी क्राइसिस का, किसी बहरान का या स्कैंडल का शिकार हो जाती है तो उस वक्त पब्लिक को सही मालूमात देना और अफवाहों से दूर करना जो है इस PR का काम होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ और भी स्पेशलिटीज़ हैं जैसे कि क्राइसिस मैनेजमेंट, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन वी हैव रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कंपनी या शख्स की अच्छी रेपुटेशन बनाना और उसे बरकरार रखना। देन वी हैव इशू मैनेजमेंट, यानी ऐसे मसाइल को पहले ही पहचान लेना कि जो बाद में कंपनी के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं, ठीक है, जो बाद में कंपनी का इमेज जो है वो ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी प्रोडक्ट की कंप्लेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, तो कंपनी फ़ौरन उस मसले को सॉल्व करे, ठीक है। कंपनी को चाहिए कि फ़ौरन उस प्रोडक्ट का जो मसला है उसे सॉल्व करे ताकि आगे आने वाले वक्त में उस प्रोडक्ट की वजह से पूरी कंपनी की ओवरऑल इमेज जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। देन वी हैव इन्वेस्टर्स रिलेशंस एंड लेबर रिलेशंस, यानी इन्वेस्टर रिलेशंस क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना और लेबर रिलेशंस यानी एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स जो हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखना। देन वी हैव ग्रास रूट PR, ठीक है, इसको हम एस्ट्रोटर्फिंग भी कहते हैं या फिर एस्ट्रोटर्फ PR भी कहते हैं, ठीक है। ग्रास रूट PR का मतलब ये होता है कि ऐसी कैंपेन जो देखने में ऐसे लगे कि ये अवाम की तरफ से नेचुरली शुरू हुई है लेकिन ओरिजिनली उसके पीछे जो सोर्स होता है ना वो कोई कंपनी हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कंपनी ने लोगों को पैसे दिए हैं कि वो सोशल मीडिया पर उस कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी तारीफ़ करें, ठीक है, उसके लिए अच्छे रिव्यूज़ दें, ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। बहुत सारी कंपनीज़ पैसे देकर जो है वो अपनी प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव रिव्यूज़ जो है वो लेती हैं यानी ख़रीदती हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये जो है ना प्रोडक्ट कितना अच्छा है और लोगों को ऐसा लगे कि ये आम जो पब्लिक है उसकी उनकी अपनी ओरिजिनल राय है, बट बेसिकली ये उनकी तरफ से ये कैंपेन नहीं चली है, ये एस्ट्रोटर्फिंग हुई है, ये फेक कैंपेन है, इसके पीछे जो सोर्स है वो कोई कंपनी है, ये पेड प्रमोशन के ज़ुमरे में इसको हम ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव मेथड्स, टूल्स एंड टैक्टिक्स। पब्लिक रिलेशंस और पब्लिसिटी एक चीज़ नहीं है, ठीक है, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। पब्लिसिटी क्या होती है? मशहूरी करना, जस्ट, ठीक है, कैसे भी पब्लिसिटी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, सिर्फ किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस फैलाना, ठीक है ना।
لیکن پبلک ریلیشن جو ہے اس میں ہمیں صرف مشہوری ہی نہیں کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اپنا غلط امیج نہیں باہر نکالنا ہوتا. وی ہیو ٹو میک اوور امیج پازیٹیو, ٹھیک ہے, ہمیں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گڈ ول بنانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ سینٹینس میں بھی سنا ہو کہ ایوری پبلسٹی از اے گڈ پبلسٹی, ٹھیک ہے. ہاں وہ نیگیٹو پبلسٹی ہے, کوئی کسی کا امبیرسنگ مومنٹ ہے, کچھ بھی ہے, بٹ وہ بھی پبلسٹی ہی ہے. بے شک امیج بری بھی بن رہی ہے بٹ مشہوری تو ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے نا. بہت سارے سیلیبریٹیز بھی ایسا کرتے ہیں. سو پبلک ریلیشن جو ہے وہ اس جیسی چیز نہیں ہے, اس میں ہمیں اپنی امیج جو ہے وہ بری نہیں بنانی ہوتی ہے. وی ہیو ٹو میک اور امیج گڈ, وی ہیو ٹو میک گڈ ول ود دی پبلک, ٹھیک ہے. لوگوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کو بہتر بنانا ہوتا ہے. اچھا, نیکسٹ وی ہیو آڈینس ٹارگیٹنگ. یہ پی آر کی سب سے امپورٹنٹ ٹیکنیکس میں سے ایک ہے. سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم کس سے بات کرنا چاہتے ہیں, یعنی ہماری ٹارگیٹ آڈینس جو ہے وہ کون سی ہے. اس کے بعد ہر میسیج کو اس آڈینس کے مطابق جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک کمپنی ہے وہ بیبی ملک بیچ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی ٹارگیٹ آڈینس زیادہ تر کون ہوگی؟ ظاہر مدرز یا پھر پیرنٹس یا ڈاکٹرز, ٹھیک ہے. آڈینس جو ہوتی ہے وہ ہر وقت نا ایک جیسی نہیں ہوتی. آڈینس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ڈیموگرافکس کے لحاظ سے بھی. ڈیموگرافکس کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ آبادی کی خاص کیٹیگریز, ٹھیک ہے, جیسے کہ عمر کے حساب سے, جنڈر کے حساب سے, انکم کے حساب سے, ایجوکیشن کے حساب سے. اچھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اگر ایک کمپنی بیبی ملک بنا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی جو ٹارگیٹ آڈینس ہوگی وہ ایک خاص میں بھی ایج گروپ ہو, یا خاص جو ہے وہ جیسے ہم نے پڑھا کہ پیرنٹس ہوں گے یا مدرس ہوں گی زیادہ تر, ٹھیک ہے. بیبی ملک کا ٹارگیٹ آڈینس جو ہے وہ بچے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, بچے خود سے جا کے تو نہیں اپنا بیبی ملک خریدیں گے, ٹھیک ہے, یا میں بھی زیادہ تر ٹارگیٹ آڈینس جو ہے وہ ٹین ایجرس نہیں ہوں گے. تو اسی طرح ہر قسم کی جو ہمارے پاس فار ایگزامپل مارکیٹنگ میں اسپیشلی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں نا, ان کو ہم اسپیسیفکلی کسی ایج گروپ یا جینڈر یا ان چیزوں کے ساتھ جو ہے نا ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میک اپ پروڈکٹس ہیں تو زیادہ تر ان کو کس جینڈر کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے گا؟ فیمیلز کے ساتھ. آلدو میل بھی یوز کرتے ہیں بٹ زیادہ تر جو ہے وہ فیمیل کے ساتھ جو ہے وہ انہیں ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر ٹوائز ہیں تو وہ ظاہر ہے کم عمر کے بچوں کے لیے, یعنی ایج کا جو ہے وہ پہلو یہاں پہ آ جائے گا ڈیموگرافک کے لحاظ سے, تو کم عمر کے بچوں کے لیے, ٹھیک ہے, وہ ہوگا. تو اسی طرح یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں, ڈیموگرافکس جو ہوتے ہیں, ایج, جینڈر, انکم اینڈ ایجوکیشن, اس کے مطابق مارکیٹنگ میں لوگوں کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. اچھا, نیکسٹ وی ہیو اسٹیک ہولڈرز. اچھا, اسٹیک ہولڈرز کیا ہوتا ہے؟ اسٹیک ہولڈرز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کسی آرگنائزیشن یا ایشو سے سیدھا یا انڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق یا فائدہ یا نقصان جڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جس کا کسی ایشو میں اسٹیک ہو, دلچسپی یا فائدہ یا نقصان ہو, ٹھیک ہے. ہر آڈینس اسٹیک ہولڈر ہو سکتی ہے لیکن ہر اسٹیک ہولڈر آڈینس نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. کبھی ایک ہی کیمپین میں مختلف آڈینسز ہوتی ہیں تو پی آر ٹیم ہر گروپ کے لیے الگ الگ میسیج بناتی ہے, لیکن سب میسیجز کا اوور آل مقصد ایک ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل گورنمنٹ ویکسینیشن کیمپین چلا رہی ہے تو پیرنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو ویکسین لگوائیں, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹرز کو یہ کہا جائے گا کہ لوگوں کو ویکسین کی اہمیت سمجھائیں, ٹھیک ہے. میڈیا کو یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے نا اس ویکسین کی اویئرنیس کو پھیلائیں. یعنی تینوں میسیجز کا بیسکلی دیکھا جائے تو مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے, لیکن یہ تینوں میسیجز ڈفرینٹ ہیں فار ڈفرینٹ کائنڈ آف آڈینسز, ٹھیک ہے. لائک پیرنٹس کے لیے ڈفرینٹ میسیج, ڈاکٹرز کے لیے ڈفرینٹ میسیج, اینڈ میڈیا کے لیے ڈفرینٹ میسیج. تو بیسکلی یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آڈینس جو ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. سم ٹائمز ایک ہی کیمپین میں بھی ڈفرینٹ آڈینس کے لیے ڈفرینٹ میسیجز جو ہیں وہ بنانے پڑتے ہیں. لیکن مختلف آڈینسز کے لیے الگ الگ میسیجز بنانا ہمیشہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے, خاص طور پر پولیٹکس میں. کبھی پولیٹیشین ایک گروپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بات کر لیتا ہے, لیکن وہی بات جو ہے وہ دوسرے گروپ کو ناراض کر دیتی ہے. اسی لیے پی آر میں میسیج کو بہت سوچ سمجھ کر تیار کیا جاتا ہے. نیکسٹ وی ہیو پریس کانفرنسز. پریس کانفرنسز وہ میٹنگز ہوتی ہیں جہاں کوئی کمپنی, آرگنائزیشن یا گورنمنٹ آفیشیل میڈیا یعنی جرنلسٹ یا رپورٹرز کو کسی خاص وقت اور کسی خاص جگہ پر بلا کر کوئی اہم اناؤنسمنٹ یا انفارمیشن دیتا ہے. اس کے بعد رپورٹرز جو ہوتے ہیں وہ اسے سوال بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نیا کیپٹن اناؤنس کرے تو وہ میڈیا کو بلا کر پریس کانفرنس کر سکتا ہے. پریس کانفرنس میں اسپیکر یعنی جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ اپنی انفارمیشن خود ڈائریکٹلی میڈیا کو دے, ٹھیک ہو گیا. غلط افواہوں کو دور کرے اور اپنا پوائنٹ آف ویو واضح کرے, یعنی انفارمیشن دینے کا جو کنٹرول ہے وہ زیادہ تر اسپیکر کے پاس ہوتا ہے.
ہر پریس کانفرنس میں ضروری نہیں کہ ہر جرنلسٹ کو بلایا جائے، ٹھیک ہے، سارے جرنلسٹ کو بلایا جائے ایسا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی آرگنائزیشن صرف کچھ خاص جرنلسٹ کو انوائٹ کرتی ہے، اس سے آرگنائزیشن کو میڈیا ہینڈلنگ پر کچھ حد تک کنٹرول مل جاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر گورنمنٹ کوئی جو ہے نا اس طرح کی کچھ اناؤنسمنٹ کرنے والی ہے، تو مے بی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اسٹیٹ کنٹرول جو میڈیا ہے ان کے جرنلسٹ اور اینکرز وغیرہ کو بلائے، ٹھیک ہو گیا نا، تاکہ وہ ان کو اس چیز کا خطرہ نہ ہو کہ ان سے بہت زیادہ کرٹیکل یا اس طرح کے کویشچنز کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ان جرنلسٹ یا اینکرز کو بلائیں جو انہیں لگتا ہو کہ وہ ہمارے فیور میں جو ہے نا وہ رپورٹنگ کریں گے۔ اچھا، کیا سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے؟ تو عام طور پر یہ امید کی جاتی ہے کہ اسپیکر رپورٹرز کے سوالوں کا جواب دے، لیکن قانوناً ہر سوال کا جواب دینا لازمی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار پریس کانفرنس کرے لیکن رپورٹرز کے سوالوں سے بچتا رہے تو میڈیا کو یہ شک ضرور ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی بات ہم سے چھپا رہا ہے، اسی لیے رپورٹرز آہستہ آہستہ اور اگریسو اور سخت قسم کے سوال جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ رپورٹرز بہت مشکل یا بہت کریٹیکل قسم کے سوال کرتے ہیں، انہیں ہم ہاسٹائل رپورٹرز کہتے ہیں۔ ایسے سوال اسپیکرز کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ پھر اس کے پاس انفارمیشن پر پہلے جیسا کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ اگر آرگنائزیشن چاہے کہ صرف اپنا میسج ہی دے اور ان سوال جواب کے جھنجھٹ سے بچ جائے تو وہ پریس کانفرنس کے بجائے پریس ریلیز جاری کر سکتی ہے۔ پریس ریلیز ایک لکھی ہوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو میڈیا کو بھیجی جاتی ہے۔ یہ پبلک ریلیشنز کی سب سے بنیادی یا فنڈامنٹل جو ہے وہ ٹول مانا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل گورنمنٹ نے کوئی نئی ایجوکیشن پالیسی اناؤنس کی، میڈیا کو ایک آفیشیل جو ہے وہ ڈاکومنٹ بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے، اور کہا جائے گا کہ یہ پریس ریلیز ہے۔ کچھ جو پریس ریلیز ہوتی ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ دس از فار امیجیٹ ریلیز، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انفارمیشن کو فوراً پبلش یا براڈ کاسٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایمبارگو بھی ہوتا ہے، یعنی پریس ریلیز میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اسے فلاں تاریخ یا اس فلاں وقت سے پہلے جو ہے آپ پبلش نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اگر لکھا ہو کہ ایمبارگو انٹل 10 AM 15 اگست، تو میڈیا اس ٹائم اور اس ڈیٹ سے پہلے اس پریس ریلیز کو پبلش نہیں کر سکتی۔ یعنی میڈیا کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ تو پہلے ہی آ جاتی ہے، لیکن اسے پبلش کرنے کی اجازت بعد میں ہوتی ہے، اسی ٹائم پہ اسے پبلش نہیں کرنا ہوتا ہے۔ پریس ریلیز میں آرگنائزیشن ان لوگوں کے نام اور کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی دیتی ہے جن سے جرنلسٹ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں، انہیں ہم میڈیا کانٹیکٹس کہتے ہیں۔ اچھا، 5 Ws and 1 H۔ ہر اچھی پریس ریلیز کے پہلے پیراگراف میں 6 بنیادی سوالوں کے جواب ہونے ضروری ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہو، ٹھیک ہے، واٹ، وین، یعنی کون، کیا ہوا، کب ہوا، ویئر، کہاں ہوا، وائی، کیوں ہوا، اینڈ ہاؤ، کیسے ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر پہلے پیراگراف میں ان 6 سوالوں کے جواب ہمیں مل جائے نا تو جرنلسٹ کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خبر کس بارے میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو پریس ریلیز کا جو ڈاکومنٹ انہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اس کے پہلے پیراگراف میں ان 6 سوالوں کے جواب موجود ہونے چاہیے کہ یہ جو آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے، یہ کیا ہے، کس بارے میں ہے، یہ کب ہوا، ٹھیک ہے، یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ اس کے پہلے پیراگراف میں ہونی چاہیے۔ اس سے جرنلسٹ کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خبر جو ہے وہ کس بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ پریس ریلیز عام طور پر بالکل نیوز کی طرح لکھی جاتی ہے، اس میں ایک انٹرسٹنگ سی ہیڈ لائن ہوتی ہے اور نیوز کی سٹینڈرڈ جو سٹائل ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے تاکہ جرنلسٹ کو اسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، انورٹڈ پیرامڈ سٹائل، یہ جرنلزم کی ایک بہت ہی فیمس رائٹنگ سٹائل ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ سب سے پہلے لکھی جاتی ہے، سب سے اوپر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ انفارمیشن لکھی جاتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ نیچے نیچے ہم جو ہے نا کم امپورٹنٹ ڈیٹیلز لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایڈیٹر جو ہے اس کو جگہ کم ملے، ٹھیک ہے، اس کے پاس جگہ زیادہ نہیں ہے پوری جو ہے وہ نیوز لکھنے کے لیے، تو اگر وہ اس سٹائل سے لکھے گا تو ہمارے پاس کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اگر ہمارے پاس جو ہے نا امپورٹنٹ جو خبر تھی وہ ہم نے پہلے ہی جو ہے لکھ لی ہے اوپر، ٹھیک ہے، نیچے جو ہے ویسے بھی اتنی زیادہ امپورٹنٹ خبر نہیں تھی یا ان امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیٹیلز تھی اباؤٹ دیٹ ہیڈ لائن۔ سو انورٹڈ پیرامڈ سٹائل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایڈیٹر کے پاس جگہ کم ہو تو انفارمیشن جو ہے وہ پہلے ہی جو امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ چھپ چکی ہوتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی جرنلسٹ جو ہوتے ہیں وہ پریس ریلیز کو بالکل ایز اٹ از ویسے ہی جو ہے وہ پبلش کر دیتے ہیں، کبھی اس میں لیکن وہ تبدیلی بھی کرتے ہیں اور کبھی اسے مکمل طور پر اگنور بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی مرضی ہوتی ہے۔
پی آر کا مقصد آرگنائزیشن کی پازیٹیو امیج بنانا ہوتا ہے، اس لیے پریس ریلیز میں کہانی کا پازیٹیو پہلو جو ہے وہ زیادہ تر دکھایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جرنلسٹ جو ہے وہ ہر پریس ریلیز کو فوراً سچ نہیں مان لیتے، ٹھیک ہے، وہ اس کی تصدیق یا ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جرنلسٹ کو یہ ہوتا ہے نا کہ زیادہ تر جو ہے وہ پازیٹیو پہلو ہی دکھایا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بھی بولا گیا ہو، ٹھیک ہے، ایگزیجریٹ بھی کی گئی ہو چیزیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ جو نیگیٹو پہلو ہے اس کو چھپایا گیا ہو، تو اس لیے جو ہے وہ پریس ریلیز کی ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں اس کو میڈیا پر پبلش کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہر روز میڈیا آفیسز کو نا بہت سی پریس ریلیزز ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے صرف پریس ریلیز بھیجنا ہی کام نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی سٹوری جو ہے وہ امپورٹنٹ یا انٹرسٹنگ نہیں ہوتی ہے تو جرنلسٹ اسے کمپلیٹلی اگنور بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا۔ تو وہ اگنور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ڈیلی جو ہے وہ بہت زیادہ پریس ریلیزز ان کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں نیوز رومز میں، ٹھیک ہے، تو جب تک کہ کوئی سٹوری جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہے یا زیادہ جو ہے وہ کیچنگ نہیں ہے تو وہ اس کو اگنور کر لیتے ہیں۔ ویڈیو نیوز ریلیز اور آڈیو نیوز ریلیز، ٹیکنالوجی کے ساتھ پریس ریلیز صرف لکھی ہوئی فارم تک ہی اب محدود نہیں رہی ہے، اب ویڈیو کے فارم میں بھی ریلیز ہوتی ہے اور آڈیو کے فارم میں بھی ریلیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دین وی ہیو اے نیو کائنڈ آف پریس ریلیز آپٹیمائزڈ فار دی انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ کے بعد ایک نئی قسم کی پریس ریلیز آئی، آپٹیمائزڈ پریس ریلیز۔ یہ اسپیشلی انٹرنیٹ اور سرچ انجنز کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اس میں رائٹر جو ہوتے ہیں وہ ایسے کی ورڈز کا استعمال کرتے ہیں کہ پریس ریلیز گوگل نیوز یا دوسرے نیوز ویب سائٹس پر بھی آسانی سے نظر آ جائے۔ فار ایگزامپل، اگر سیمسنگ نیا موبائل لانچ کرے تو وہ کس طرح کے کی ورڈز یوز کرے گا؟ موسٹلی لائک سیمسنگ گیلیکسی، نیو سیمسنگ فون، سیمسنگ لانچ وغیرہ، تاکہ جب کوئی یہ ورڈز گوگل میں لکھے نا تو جو اس کے ریلیٹڈ پریس ریلیز ہو وہ بھی سرچ رزلٹ میں آ جائے، ٹھیک ہے، سمجھ آئیے۔ پریس ریلیز صرف جرنلسٹ تک پہلے جو ہے وہ پہنچا کرتی تھی، ایڈیٹر یہ فیصلہ کرتا تھا کہ اسے پبلش کرنا ہے یا اسے پبلش نہیں کرنا ہے، لیکن آج آپٹیمائزڈ پریس ریلیز جو ہے وہ سیدھا انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ عام لوگ جو ہیں، اینڈ یوزر جو ہیں، وہ بھی اسے گوگل یا دوسرے نیوز پورٹلز پر خود سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے میڈیا آرگنائزیشن گیٹ کیپرز ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ فیصلہ کرتی تھیں کہ ہمیں کون سی خبر پبلک تک پہنچانی ہے، کون سی ہمیں اپنے تک رکھنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیٹ کے بعد آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنی پریس ریلیز سیدھا یا ڈائریکٹلی جو ہے وہ آن لائن پبلش کر سکتی ہیں، اسی لیے میڈیا کا گیٹ کیپر والا جو رول ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کافی کم ہو گیا ہے۔ alright, next we have lobby groups. لابی گروپس ایسے گروپس یا آرگنائزیشنز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی پالیسیز، کمپنیز کے ڈیسیجنز یا پبلک اوپینین جو ہے اس کو اپنے حق میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر کسی خاص انٹرسٹ یا مفاد کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، فارمرز کی آرگنائزیشن گورنمنٹ سے فرٹیلائزر سستا کرنے کا مطالبہ کرے تو یہ لوبنگ کی ایک مثال ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کبھی لوبی گروپ اپنی اصل پہچان یا اصل مقصد چھپا لیتا ہے اور ایسے گروپ کو ہم فرنٹ گروپ کہتے ہیں، یعنی باہر سے وہ نیوٹرل یا پبلک ویلفیئر آرگنائزیشن نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، فیک فرنٹ گروپ ہوتا ہے، یعنی اپیرنٹلی، ٹھیک ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی پبلک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، لیکن اصل میں کسی کمپنی یا کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی دوسری آرگنائزیشن کے لیے جو ہے وہ گروپ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایسٹرو ٹرفنگ، یہ کنسیپٹ ہم پہلے بھی تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بناوٹی یا فیک جو ہے وہ گراس روٹ موومنٹ بنانا، یعنی ایسا دکھانا کہ بہت سارے عام لوگ جو ہے وہ کسی بات کی سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اصل میں اس سب کے پیچھے کوئی ایک ہی آرگنائزیشن یا ایک ہی کوئی کمپنی ہو، ٹھیک ہے۔ ہینڈ آؤٹ میں جو اگزامپل دی ہوئی ہے، جیسے کہ ایک ہی آرگنائزیشن مختلف ناموں سے نیوز پیپر ایڈیٹرز کو لیٹرز بھیجتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کمپنی ایک ہی ہے لیکن وہ بہت سارے فیک یا سوڈو نیم جو ہے وہ یوز کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایڈیٹر کو جو ہے نا مختلف ناموں سے وہ لیٹرز بھیجتی جا رہی ہے اپنی رائے کے مطابق، یعنی اپنے کسی فائدے کے مطابق اپنے اوپینین کو فورس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہر لیٹر میں ایک ہی اوپینین لکھا ہوتا ہے تو ریڈرز کو ایسا لگتا ہے کہ واہ، کتنے لوگ جو ہے وہ ایک ہی رائے رکھتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ یہی سوچ رکھتے ہیں، جبکہ اصل میں سارے کے سارے لیٹرز جو ہیں وہ ایک ہی کمپنی نے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نے یہ ایک فیک سینیریو قائم کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت ساری عام عوام کی جو ہے وہ یہی رائے ہے۔ دین وی ہیو اسپن۔ اچھا، اسپن کیا ہے؟ یہ پی آر کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے ویسے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایونٹ کو اس طرح سے پیش کرنا کہ وہ صرف آپ کے حق میں ہی نظر آئے، ٹھیک ہے، سمجھائیے، یعنی فیکٹس کو پوری طرح جھوٹ تو نہیں بنایا جاتا لیکن انہیں
اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں پر آپ کا صرف پازیٹیو امپریشن ہے جو ہے نا وہی بنے، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اگر کمپنی کوئی ہے اور اس کا پرافٹ 20% گر گیا ہے، ٹھیک ہے، کمپنی کا پرافٹ 20% کم ہو گیا ہے، تو وہ بجائے یہ کہنے کے کہ پرافٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے ہماری کمپنی کا، بلکہ وہ مولڈ کر کے بات کو گھما پھرا کے اس طرح سے کہے گی کہ کمپنی نے مشکل اکانومک حالات کے باوجود اپنی مارکیٹ پوزیشن مضبوط رکھی، ٹھیک ہے. سو اب دیکھیں کہ دونوں باتیں ہیں تو صحیح، ٹھیک ہے، لیکن دوسری پریزنٹیشن جو ہے اس کو کتنا سپن کیا گیا، کتنا گھما پھرا کے جو ہے ورنہ مولڈ کر کے تو ایسے کہا گیا ہے کہ اس کا نیگیٹو پہلو جو ہے وہ ہمیں اس میں سے نظر ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کہ کمپنی کا پرافٹ کم ہو گیا ہے 20%. تو اس طرح کی پریزنٹیشن کو ہم کہتے ہیں سپن. پولیٹیشینز پر اکثر الزام لگتا ہے کہ وہ سپن کرتے ہیں، یعنی جب ان پر تنقید ہوتی ہے تو وہ فوراً ایسا جواب دیتے ہیں جو ان کی امیج کو بہتر دکھائے، ٹھیک ہے. پولیٹیشینز کا تو یہ کافی مین جو ہے وہ کام ہے، آبجیکٹیو ہے. یہ لفظ کرکٹ سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے. کرکٹ والا جو سپن ہوتا ہے نا، جیسے اسپنر بال کو گھماتا ہے تاکہ بیٹسمین کو کنفیوز کر سکے، ویسے ہی پی آر میں سپن انفارمیشن کو اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے کہ لوگ اسے مختلف اینگل سے دیکھیں، ٹھیک ہے. کچھ ملکوں میں میڈیا خود گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور اسے ہم گورنمنٹ کنٹرول میڈیا یا پھر اسٹیٹ رن میڈیا کہتے ہیں. یہ میڈیا گورنمنٹ کے حق میں خبریں زیادہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو خبریں گورنمنٹ کے خلاف ہوں انہیں روک دیتا ہے، اور اس روکنے کو ہم سینسرشپ بھی کہتے ہیں، یعنی پابندی. اور کبھی کبھی ایسا میڈیا پروپیگنڈا بھی کرتا ہے تاکہ لوگ گورنمنٹ کی سوچ کو ہی صحیح سمجھیں، ٹھیک ہو گیا نا. گورنمنٹ کا جو پازیٹیو پہلو ہے یا ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ان کو لوگوں کے عام عوام کے دماغ میں بٹھانے کے لیے جو ہے وہ ایسا میڈیا پروپیگنڈا بھی کرتا ہے. اچھا، دین وی ہیو سم ادر پی آر ٹولز. وی ہیو پبلسٹی ایونٹس اور پبلسٹی اسٹنٹ، ٹھیک ہے. پبلسٹی اسٹنٹ ورڈ سے تو آپ بڑی اچھی طرح واقف ہوں گے، یعنی ایسا خاص یا انیوژل اسٹنٹ ایونٹ یا ایکٹیویٹی جو میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، یعنی کچھ بھی ایسا کیا جائے کہ اس سے میڈیا جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کوئی کمپنی جو ہے وہ آل آف اے سڈن جو ہے نا اٹھ کے کہتی ہے کہ ہم دنیا کا سب سے بڑا کیک بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر اس کمپنی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اسے لگ رہا ہے کہ ہماری کم ہو گئی ہے یا ہم میڈیا کی نظروں میں اب اتنا نہیں رہے ہیں، یا وہ چاہ رہی ہے کہ جو ہے نا ہم کسی طرح سے فیمس ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا کام کرے گی کہ وہ نیوز میں آ جائے یا فیمس ہو جائے. ٹاک شو سرکٹ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پی آر اسپوک پرسن یا کلائنٹ ہوتا ہے وہ مختلف ٹی وی شوز اور ریڈیو ٹاک شوز پر بھی جاتا ہے. اسے ہم ڈوئنگ دی سرکٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا میسج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا. بکس اور ادر رائٹنگز وغیرہ. کبھی آرگنائزیشنز یا پرسنالٹیز بک یا آرٹیکلز بھی پبلش کرتی ہیں تاکہ اپنی امیج اور کریڈیبلٹی کو مضبوط بنایا جا سکے. اچھا، رولوڈیکس. یہ تھوڑا پرانا لفظ ہے. رولوڈیکس اصل میں ایک کانٹیکٹ ڈائری ہوتی تھی، ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں جو ایک کانٹیکٹس والی ڈائری ہوتی تھی اس کو رولوڈیکس کہتے تھے. پی آر میں اس کا مطلب ہے کہ میڈیا اور امپورٹنٹ لوگوں کے کانٹیکٹس کا بہت قیمتی نیٹ ورک، ٹھیک ہے. جس پی آر پروفیشنل کے پاس بہت مضبوط کانٹیکٹس ہوں وہ زیادہ سکسیزفل مانا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی پی آر آفیسر کے ڈائریکٹ کانٹیکٹس ہیں ٹی وی چینلز اور نیوز پیپرز کے ایڈیٹرز کے ساتھ، تو اس کے لیے نیوز کو پبلش کروانا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فائدے کے مطابق نیوز کو مولڈ بھی کروا لے. دین وی ہیو ڈائریکٹ کمیونیکیشن. کبھی آرگنائزیشن میڈیا کے بغیر سیدھا لوگوں تک ڈائریکٹلی لوگوں تک میسج پہنچا لیتی ہے، جیسے کہ نیوز لیٹرز یا ای میلز وغیرہ کے ذریعے. دین وی ہیو اسپیچز اور ایونٹس. پی آر کے لیے اسپیچز، سیمینارز، ریسیپشنز، کانفرنسز، پرسنل اپیئرنسز یہ سب بھی استعمال کی جاتی ہیں. دا نیکسٹ وی ہیو دا پروسیس آف پبلک ریلیشنز. اچھا، کچھ ایکسپرٹس اسکاٹ، کٹلپ، ایلن سینٹر اور گلین بروم کے اکارڈنگ 4 اسٹیپ پروسیس ہوتے ہیں پی آر کے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اسٹیپ 1 از ڈیفائننگ دی پرابلم. سب سے پہلے آرگنائزیشن یہ دیکھتی ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو پرابلم ہے وہ کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. بیسکلی پرابلم کیا ہے یہاں پہ. اس سٹیج پر SWOT انالیسز کی جاتی ہے. SWOT انالیسز یہ کسی بھی آرگنائزیشن کی کرنٹ جو پوزیشن ہے اس کو سمجھنے کا طریقہ ہے. S اسٹینڈس فار اسٹرینتھ، W فار ویکنیس، O فار اپرچونیٹیز اینڈ T فار تھریٹس. یعنی کمپنی یہ دیکھتی ہے کہ ابھی اس حالیہ وقت میں ہماری کیا مضبوطیاں ہیں، ہماری کیا ویکنیسز ہیں، ہمارے پاس کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں جن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی تھریٹس تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے.
اس اسٹیپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ what is happening now، یعنی ابھی صورتحال کیا ہے۔ اسٹیپ 2 we have planning and programming۔ اب آرگنائزیشن جو ہے وہ پلاننگ کرتی ہے، اسٹریٹجی بناتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کہنا ہے اور کیوں کہنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پوری پلاننگ جو ہوتی ہے وہ اسی اسٹیج پر ہوتی ہے۔ اس اسٹیپ کا سوال یہ ہے کہ what should we do and say and why، ٹھیک ہو گیا۔ The next step we have taking action and communicating۔ اب پلاننگ کو عمل میں لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب ایکشن لیا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے پلاننگ کی پچھلے اسٹیپ میں، اب ہم لیں گے ایکشن اور ہم کریں گے کمیونیکیٹ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کیمپین جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، میسیج پبلک تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس اسٹیپ میں پریس ریلیزز، کانفرنسز، ویب سائٹس اور دوسرے ٹولز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس اسٹیپ کا سوال یہ ہے کہ ہاؤ اینڈ وین ڈو وی ڈو اینڈ سے اٹ، ٹھیک ہے۔ The next step we have evaluation۔ اب ہم سارے کے سارے پروسیجر اور ایکشن کو کریں گے ایویلیویٹ، ٹھیک ہے، یعنی کیمپین ختم ہونے کے بعد آرگنائزیشن یہ چیک کرتی ہے کہ کیا کیمپین جو ہے وہ سکسیزفل رہی، کیا گولز جو تھے ہمارے وہ اچیو ہو گئے ہیں، کہیں غلطی تو نہیں ہوئی ہم سے، اور کیا بہتر کیا جا سکتا ہے مزید اس میں۔ سو اس اسٹیپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈڈ وی ڈو، ہم نے کیسا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ریزلٹس کیسے چیک کیے جاتے ہیں؟ پی آر پروفیشنلز مختلف میتھڈ استعمال کرتے ہیں۔ فوکس گروپ، یعنی چھوٹے لوگوں کا گروپ جن سے جو ہے وہ ڈیٹیلز لی جاتی ہیں، یعنی لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے جو ہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں ڈیٹیل لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سرویز کا آپ کو پتہ ہے، کویشچنیئرز کے ذریعے لوگوں کو رائے لینا یا پوچھنا کچھ، 1 to 1 انٹرویوز ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی ہر شخص سے الگ بات کر کے اس کی اوپینین لینا۔ تو ان سب کا مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیمپین ہماری کتنی افیکٹو رہی، ٹھیک ہے۔ اسٹریٹجی تیار ہونے کے بعد آرگنائزیشن مختلف قسم کے ٹولز استعمال کرتی ہے پی آر میسیج پہنچانے کے لیے، جیسے کہ پریس ریلیز، بروشرز، ویب سائٹس، میڈیا پیکس، یعنی کہ جرنلسٹ کے لیے انفارمیشن کا ایک کمپلیٹ پیکج، ویڈیو نیوز ریلیزز، نیوز کانفرنسز اور ان ہاؤس پبلیکیشن۔ ان ہاؤس پبلیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کی اپنی میگزینز یا ان کے اپنی بکس یا نیوز لیٹرز وغیرہ۔ تو یہ تمام ٹولز مل کر آرگنائزیشن کا میسیج ٹارگیٹ آڈینس تک پہنچاتے ہیں اور ان کا امیج جو ہے وہ بہتر بنانے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ دین وی ہیو پولیٹکس اینڈ سول سوسائٹی۔ پبلک ریلیشن صرف کمپنیز کے لیے ہی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پولیٹکس اور سول سوسائٹی یعنی کہ سماجی آرگنائزیشنز اور عوامی گروپس جو ہوتے ہیں ان میں بھی پی آر بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرز پی آر ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی سپورٹ حاصل کر سکیں اور اپنی امیج کو بہتر بنا سکیں۔ پولیٹیکل پارٹیز تو سب سے زیادہ ہی پی آر کا استعمال کرتی ہیں ویسے۔ اچھا، ڈیفائننگ ونز اپوننٹ کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل کیمپین کی ایک بہت ہی مشہور ٹیکٹک ہے یا بہت ہی مشہور ایک حکمت عملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مخالف یا اپوننٹ جو ہے اس کی اس طرح کی امیج بنا لی جائے کہ لوگ اسے اسی نظریے سے دیکھیں جس طرح آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، یعنی آپ اپنے اپوننٹ کو کسی خاص لیبل یا پہچان کے ساتھ جوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ اپوننٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ کوئی پولیٹیکل کینڈیڈیٹ ہو گیا، کوئی آرگنائزیشن ہو گئی یا کوئی گروپ وغیرہ۔ اچھا، فار ایگزامپل اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ بار بار اپنے مخالف کو کرپٹ لیڈر کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ یہ جو ورڈ ہے اس لیڈر کو اسی امیج کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دے گا، یعنی لوگ جو ہے وہ اس لیڈر کو اسی امیج کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آہستہ آہستہ یہ ورڈ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا، اس لیڈر کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا۔ مینیجنگ دی لینگویج۔ پی آر میں صرف میسیج ہی امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر پولیٹیشین یا آرگنائزیشن کسی ایشو کے لیے بہت اثر انداز یا افیکٹو قسم کی فریز استعمال کریں تو میڈیا بھی اکثر وہی فریز جو ہے وہ ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح وہ فریز جو ہے وہ پبلک کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اسٹیٹ ٹیکس اصل میں کون سا ٹیکس ہوتا ہے جو وفات کے بعد کسی کی پراپرٹی پر لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے ہم ڈیتھ ٹیکس کہیں، ٹھیک ہے، اسٹیٹ ٹیکس کے بجائے، تو لوگوں کو یہ زیادہ سخت اور زیادہ ناپسند لگے گا نا، تو زیادہ یعنی ان کے دل کو ٹچ ہوگا یہ ورڈ، یعنی صرف نام بدلنے سے لوگوں کا جو ری ایکشن ہے وہ بھی بدل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم افرمیٹیو ایکشن کے لیے ریشل پریفرنسز کا ورڈ یوز کریں، افرمیٹیو ایکشن بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کچھ گروپس کو برابر مواقع فراہم کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسے ریشل پریفرنسز کہیں تو اس سے لگتا ہے جیسے کسی ریس کو غیر ضروری جو ہے وہ فائدہ دیا جا رہا ہو۔ اس طرح کچھ مزید اگزامپل ہیں، جیسے کہ
faith based instead of religious, and then climate change instead of global warming. ٹھیک ہے, اگر ہم global warming کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے, محض global لائک زمین کا گرم ہونا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم climate change کہیں گے تو وہ زیادہ جو ہے نا سیریس بات لگ رہی ہے کہ او مائی گاڈ پورا جو ہے ہماری دنیا کا کلائمیٹ ہی چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح پارشل برتھ ابارشن فار دا پرو چوائس وغیرہ. نیکسٹ وی ہیو انٹرٹینمنٹ اینڈ سیلیبریٹیز. سیلیبریٹیز بھی پی آر کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں رہیں, کہ ان لوگ انہیں بھول نہ جائے, ہمیشہ وہ میڈیا پر رہیں. اینی پبلسٹی از گڈ پبلسٹی, اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, یہ کافی ایک مشہور اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی چاہے پبلسٹی اچھی ہو بری ہو جیسی بھی ہو, اگر لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے, آپ مشہور تو ہیں نا ایٹ لیسٹ. اچھا, کبھی کبھی سیلیبریٹیز سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی امبیرسنگ واقعہ ان سے ہو جاتا ہے تو کئی سیلیبریٹیز اس چیز کو چھپانے کے بجائے اس کو اپنی امیج کا حصہ بنا دیتے ہیں. یعنی وہ اس طرح وہ کیا کرتے ہیں کہ اس نیگیٹو پبلسٹی کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی مشہوری کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دیر از اندر کنسیپٹ وچ از برانچنگ آؤٹ. برانچنگ آؤٹ کا کیا مطلب ہے کہ کبھی کبھی کوئی سیلیبریٹی جو ہے نا وہ اپنا اصل کام چھوڑ کر یا اپنے اصل کام کے علاوہ کسی نئی فیلڈ میں بھی آ جاتا ہے تاکہ لوگ اسے کہیں بھول نہ جائے اور اس کی پاپولیرٹی کہیں کم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, ایک ایکٹر ہے اور اس کی 1-2 سال سے کوئی مشہور جو ہے وہ مووی نہیں آ رہی, کوئی اچھا جو ہے نا اسے کام نہیں مل رہا, کوئی اچھا ڈرامہ اسکرپٹ اسے نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو اب اسے یہ ڈر لگ گیا ہے کہ کہیں لوگ اسے بھول ہی نہ جائیں, تو وہ پھر سے نیوز اور میڈیا وغیرہ پہ آنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی چیز کرے کہ کوئی اپنا برانڈ لانچ کر لے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کوئی ریسٹورانٹ کھول لے, یا چلڈرن بک لکھ دے, یا ہو سکتا ہے پولیٹکس میں انٹری مار لے. یعنی کچھ اس طرح کا وہ اسٹنٹ کرے گا, اپنے اوریجنل پروفیشن سے وہ کسی دوسرے پروفیشن میں جانے کی کوشش کرے گا یا جائے گا تاکہ لوگ اسے بھول نہ جائیں اور وہ پھر سے میڈیا کی نظروں میں آ جائے. آسکر وائلڈ کا ایک مشہور جملہ ہے, the only thing worse than being talked about is not to be talked about at all. یعنی سب سے بری بات یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, بلکہ سب سے بری بات یہ ہے کہ کوئی آپ کا ذکر ہی نہ کرے. ٹھیک ہے. اس لیے کئی سیلیبریٹیز ہمیشہ میڈیا میں رہنا پسند کرتے ہیں. جب کسی سیلیبریٹی کی پاپولیرٹی یا انکم کم ہونے لگتی ہے تو وہ نئے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, اسے ہم برانچنگ آؤٹ کہتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے, میڈیا کی توجہ دوبارہ حاصل کرنا. ٹھیک ہے. دے ری انوینٹ دیم سیلوز, یعنی کہ اپنی نئی پہچان بناتے ہیں. کئی سیلیبریٹیز وقت کے ساتھ ساتھ اپنی امیج بدلتے رہتے ہیں, اسے ہم ری انوینٹ دیم سیلوز کہتے ہیں. یعنی لوگوں کو ہر کچھ عرصے بعد اپنا وہ نیا سٹائل دکھاتے ہیں, نیا کام یا نئی پہچان دکھاتے ہیں. پروفیلیکٹک اگینسٹ ابسکیورٹی یہاں پہ لکھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ گمنامی سے بچنے کے لیے پہلے ہی کوئی نئے کام شروع کر دینا. ٹھیک ہے. امریکہ میں کئی سنگرز, کامیڈینز اور ایکٹرز نے چلڈرن بکس لکھنا شروع کر دی تھیں, جیسے کہ میڈونا, جے, بلی, رکی وغیرہ. ان سے انہیں کافی جو ہے وہ میڈیا کوریج بھی ملی اور ان کی پاپولیرٹی بھی برقرار رہی. ٹھیک ہے. کئی سیلیبریٹیز نے ریسٹورانٹس بھی کھول لیے تھے, جیسے کہ مائیکل جارڈن نے شکاگو میں ریسٹورانٹ کھولا, برٹنی اسپیئرز نے نیو یارک میں ریسٹورینٹ شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اس طرح بہت سارے جو میل سیلیبریٹیز تھے وہ بعد میں پولیٹکس انہوں نے جوائن کر لی تھی, جیسے کہ ٹم رابنز, شان شارلٹن وغیرہ. اسی طرح کچھ فیمیل سیلیبریٹیز جو تھیں وہ بھی پولیٹیکل ایشوز پر کافی کھل کر اپنی رائے دیتی ہیں, جیسے کہ سوزن, باربرا وغیرہ. اچھا, کئی ینگ فیمیل سیلیبریٹی جو ہیں وہ فیشن انڈسٹری میں اپنی برانڈز جو ہے وہ لانچ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ پیرس ہلٹن نے اپنی جولری لائن شروع کر دی تھی, جینیفر لوپیز نے کلودنگ لائن شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے. پرفیوم بزنس کی اگر ہم بات کریں تو ایلزابتھ ٹیلر نے اپنا پرفیوم دا وائٹ ڈائمنڈز جو ہے وہ لانچ کیا تھا. اس سے میڈیا کی توجہ جو ہے وہ دوبارہ ان کی طرف ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, برٹنی اسپیئرز جو تھیں وہ اپنی سیکرٹ میرج جو تھی ان کی کیون کے ساتھ, اس کی وجہ سے بھی وہ کافی جو ہے وہ نیوز میں رہی, کافی فیمس رہی. دیکھا جائے تو یہ ان کی پرسنل لائف کا میٹر تھا, یہ ان کے سنگنگ کیریئر کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا, لیکن لوگ اس کی پرسنل لائف میں بھی بہت زیادہ دلچسپی لے رہے تھے. تو اس ایگزامپل کا مقصد ہمیں یہ بتانا ہے کہ سیلیبریٹیز کی جو پرسنل لائف ہے اس میں بھی پبلک جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہے, وہ بھی ان کی پبلک امیج کا حصہ بن جاتی ہے, پی آر کا حصہ بن جاتی ہے, اور کبھی کبھی ان کی پرائیویٹ لائف کی خبریں ان کے اصل کیریئر سے بھی زیادہ میڈیا اٹینشن حاصل کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. alright, next we have ethical and social issues. اچھا, ہر چیز کی طرح پبلک ریلیشن کا بھی ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو پہلو ہوتا ہے. پی آر کی بہت سی ٹیکنیکس
ڈیموکریسی کا حصہ ہیں یعنی جمہوری نظام کا. مثال کے طور پر پرسویشن یعنی کسی کو پرسویٹ کرنا، قائل کرنا. ایڈوکیسی یعنی کسی موقف کی جو ہے وہ حمایت کرنا، ایجوکیشن وغیرہ. تو یہ سب اس لیے ضروری ہیں کیونکہ ہر شخص اور آرگنائزیشن کو اپنی بات جو ہے وہ آزادی سے پہنچانے کا حق ہے. اس لیے بہت سے PR پروفیشنلز اچھے کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں، جیسے کہ سائنٹیفک ریسرچ کو پبلک تک پہنچانا، چیریٹیز وغیرہ جو ہیں، خیراتی جو ادارے ہیں ان کی حمایت کرنا، پبلک ہیلتھ جو ہے اس کے مسائل کے بارے میں اویئرنیس دینا، سماجی مسائل پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. یعنی PR صرف بزنس کے لیے ہی نہیں بلکہ سوسائٹی کی بھلائی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اچھا، فرنٹ گروپس PR کی سب سے کنٹروورشل ٹیکنیک میں سے ایک مانی جاتی ہے. فرنٹ گروپ وہ آرگنائزیشن ہوتی ہے جو دیکھنے میں کسی پبلک کاز یا عوامی بھلائی کے لیے کام کرتی نظر آتی ہے لیکن اصل میں کسی کمپنی یا کلائنٹ کے مفادات کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے. یعنی جو اسپانسر ہے، جو پیسہ دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنی پہچان چھپا لیتا ہے. اچھا، فار ایگزامپل ایک سگریٹ کمپنی ہے، وہ ایک یوتھ فریڈم آرگنائزیشن شروع کر لے جی، ٹھیک ہے، اور یہ کیمپین کرے کہ اسموکنگ پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. لوگ سمجھیں گے کہ یہ عام لوگوں کی ایک کیمپین جو ہے وہ چل رہی ہے، یوتھ نے جو ہے نا اپنی طرف سے کیمپین سٹارٹ کی ہے کہ وہ ان پہ جو ہے نا اسموکنگ کی پابندی نہ لگائی جائے، جبکہ اصل میں اس کے پیچھے وہ سگریٹ کمپنی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اسموکنگ سے پابندی ہٹے گی تو وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنے سگریٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپیرنٹلی وہ ایسا نہیں دکھانا چاہ رہے ہیں. اچھا، پھر ہمارے پاس ایک چیز اور ہوتی ہے وچ از تھرڈ پارٹی ٹیکنیک، یعنی فرنٹ گروپس بنانا تھرڈ پارٹی ٹیکنیک کی ہی ایگزامپل ہے اگر دیکھا جائے. اس ٹیکنیک میں کمپنی یا آرگنائزیشن اپنی بات خود کہنے کے بجائے کسی اور شخص یا کسی اور آرگنائزیشن سے کہلواتی ہے اور اس سے لوگ اس بات پر زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں، یعنی اپنی بات کسی اور کے منہ سے بلوانا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے بارے میں کوئی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ اگر ہم دیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس بات پر اس طرح سے یقین نہ کریں. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فیمس سیلیبریٹی وغیرہ کو ہائر کر کے نا ان سے اپنی کمپنی کی تعریف کروائیں یا ان سے پبلک پلیٹ فارم پہ اپنی کمپنی کے بارے میں کچھ باتیں بلوائیں. تو اب لوگ جو ہیں اگر اس سیلیبریٹی کو بہت پسند کرتے ہیں تو وہ اپنے ہیرو کو دیکھ کے جو ہے نا اس بات کو ماننے پر قائل ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، دین وی ہیو PR واچ. یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو PR انڈسٹری پر نظر رکھتی ہے. PR واچ PR انڈسٹری پر نظر رکھنے والی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. اس کے مطابق کچھ PR جو کمپنیز ہیں، کچھ PR فرمز جو ہیں وہ فیک گراس روٹ موومنٹس بناتی ہیں، یعنی جھوٹی عوامی تحریکیں، فرنٹ گروپس کریٹ کرتی ہیں، نیوز کو اپنے مفاد کے مطابق گھماتی پھراتی ہیں یعنی اسپن کرتی ہیں، لوبیسٹ اور پولیٹیشین کے ساتھ مل کر پبلک اوپینین کو متاثر کرتی ہیں. اس لیے PR واچ کہتی ہے کہ کچھ لوگ PR کو پروپیگنڈا فار ہائر انڈسٹری بھی کہتے ہیں، یعنی پیسے کے بدلے میں کسی بھی امیج یا اوپینین کو بیچنا. ٹھیک ہے، یعنی پیسہ انہیں دیا جائے تو وہ کچھ بھی پروپیگنڈا جو ہے وہ کر لیں گے. اچھا، کرنٹ ایتھیکل ایشوز کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ایک اور کنٹروورسی اس وقت پیدا ہوئی جب معلوم ہوا کہ کچھ جرنلسٹ کو PR فرمز پیسہ دیتی تھیں تاکہ وہ TV، نیوز پیپر یا میڈیا پر کسی خاص پوائنٹ آف ویو کی حمایت کریں. ٹھیک ہو گیا نا؟ اسی طرح عام لوگوں کو لگتا تھا کہ جرنلسٹ اپنی رائے دے رہی ہے جبکہ اصل میں وہ پیڈ پروموشن ہوتی تھی، انہیں PR فرمز نے پیسہ دیا ہوا ہوتا تھا. تو اس سے میڈیا کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھ گئے. پبلک ریلیشن پر کئی ڈراماز اور فلمز بھی بنی ہیں جن میں سے ہمارے پاس ہے ایبسلیوٹلی فیبولس. یہ برٹش سٹ کام ہے جو PR انڈسٹری کی فنی اور ان کی ایگزیجریٹڈ یعنی بڑھا چڑھا کر دکھائی گئی دنیا کو دکھاتی ہے. دین وی ہیو ایبسلیوٹ پاور، یعنی یہ بھی ایک برٹش کامیڈی سیریز ہے. اس میں ایک فکشنل PR کمپنی دکھائی گئی ہے اور اس کے آفس کی ایکٹیویٹیز اور کلائنٹس کو ہینڈل کرنے کے طریقے دکھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ وی ہیو ویگ دی ڈاگ. یہ امریکن مووی ہے. اس میں ایک PR کنسلٹنٹ اور ایک فلم پروڈیوسر مل کر پریزیڈنٹ کے سیکس اسکینڈل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک جھوٹی جنگ یا فکشنل وار کا ڈرامہ کریٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر کسی لیڈر پر کوئی بڑا اسکینڈل آ جائے تو میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے کوئی بڑا ایونٹ یا ایشو ہائی لائٹ کر دیا جائے. یہ مووی دکھاتی ہے کہ میڈیا اور PR کو غلط طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے.
دین وی ہیو تھینک یو فار اسموکنگ. یہ پہلے 1994 کا ایک ناول تھا لیکن بعد میں 2006 میں اس پر مووی بنا دی گئی, اور اس کی کہانی ایک ٹوبیکو کمپنی کے PR اسپوکس مین کے گرد گھومتی ہے. وہ سگریٹ کمپنی کی امیج کو بہتر دکھانے اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے اسموکنگ کے نقصانات سب کو آلریڈی معلوم ہی ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ مووی PR کی پرسویسو جو پہلو ہوتا ہے اس کو سٹائریکل وے میں دکھاتا ہے, یعنی طنز و مزاح کے انداز میں دکھاتا ہے کہ PR کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, لوگوں کی برین واشنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے. And with that, our chapter number 36 is end. I hope you understood the chapter. Do not forget to hit the like button and also press the subscribe button. Thank you so much. Have a good day.